बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आईसेफ के नौजवानों के मरदरा कॉलेज के जितने जवान स्टूडेंट हमारे सामने बैठे और अहमद नियाजी, हम खुश आमदीद कहते हैं नियाजी साहब को। नियाजी साहब, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ उससे, बाकी आप बात करेंगे। आज मैं आईसेफ के स्टूडेंट को यहाँ से लेके मुझे क्यों खुशी, क्योंकि मलाकन डिवीजन में मलाकन यूनिवर्सिटी में जब तंजीम बन रहा था तो उस वक्त 1-2 तंजीम टूटर काबिज थे मलाकन यूनिवर्सिटी में। तो हमारे आईसेफ के 3-4 आईसेफ के लोग नौजवान थे, वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि यहाँ पे तो कोई हमें ऐसे तस्लीम नहीं करता। वो उसका बंदी कह रहे हैं कि यहाँ 2 तंजीमों के मैदान नहीं रहता, 2 तंजीमों के अलावा यहाँ पे कोई और तंजीम नहीं होगा। मैंने उसको कहा कि ये 2 तंजीम वाले सुन ले, ये इनके वक्त में यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे होगा ऐसे हम बनाएंगे और जो भी सामने आएगा हम मुकाबला करेंगे। और वहाँ से हमने मलाकन यूनिवर्सिटी पे तंजीम अगर ये तुम्हें अल्लाह ताला की राह में निकलने से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में निकलने से रोकते हैं तो फिर बैठे रहो कर अपने घरों में मेरे अजाब का इंतजार करो। ये खौफ के बुत हैं, ये है खौफ के बुत जो आपने तोड़ने हैं। मेरा कारोबार, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे खानदान है, भाई है, इनका क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में फरमाता है, अपनी औलाद का मुफलसी के डर से मत कत्ल करो, तुमको भी मैं पालता हूं, उनको भी मैं पालता हूं। तो फिर किस चीज का खौफ? जब इज्जत, जिल्लत, जब रिज़्क, जब जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है तो हमें क्या चीज डराती है? फिर जब आपका मौत आनी है तो फिर आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके पिछले दिनों बुरेर में सवात में सैलाब आए, सुबह के वक्त आए, लोग घरों में था, पता ही नहीं था, ऊपर से सैलाब आया और एक एक खानदान में कितने कितने लोग शहीद हो गए। तो क्या वो निकले हुए थे जहाद पर? घर में बैठे थे। मौत तो आपको घर में भी आके लेटेगी, वो तो आपको कहीं भी लपेटेगी आके। तो फिर किस चीज का डर है? रिज़्क का डर है कि आप दुकान 2 दिन बंद करेंगे तो आपको रिज़्क कौन देगा? तो अल्लाह ताला कहते हैं रिज़्क तो मैं देता हूं तुम्हें। तो फिर क्या डर है 4 दिन दुकान बंद करने से? इज्जत जिल्लत तो इज्जत मंतुशा तो जिल्ल मंतुशा, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है। तो फिर आप क्यों डरते हैं कि जिल्लत मुझे मिलनी है या इज्जत नहीं मिलनी? वहां से सब अल्लाह के हाथ में है। हम मुसलमान हैं, हम आखिरत के लिए जिंदा रहते हैं, हमारी जिंदगी आखिरत के लिए है, इस दुनिया में ऐशो इशरत के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाई ना करें और अपने बच्चों को ना पाले, करना है वो भी, लेकिन ये दुनिया सिर्फ एक मुसाफिर है मुसलमान के लिए, एक सफर है सिर्फ। हमने इस दुनिया में सिर्फ आखिरत कमानी है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। तो ये मैंने आपको इसलिए तकरीर सुनाई कि ये आपका लीडर आपको बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा। तो आखिर में मैं आईएसएफ का शुक्रिया करता हूं, आपके साथ सदूर है जनरल सेक्रेटरी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने यहां बुलाया। आप लोगों से ही ये तहरीक शुरू होनी और आप लोगों पे ही खत्म होनी है इंशाअल्लाह। तो आखिर में अहद करते हैं, अहद करो, दिल से अहद करना कि जब तक
ہم اپنے لیڈر عمران خان کو رہا نہیں کراتے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملتی ان ظالموں سے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے جب تک ہمارے ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی۔ ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے جب تک ہمارا لیڈر عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ نہیں بناتا۔ ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک جگہ کر کے سب نا اتفاقیاں علیحدہ کر کے ہم لوگ ایک ہو جائیں خان کی رہائی کے لیے۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس دن اس کو رہائی ملے گی یہ باقی کے کام وہ خود سنبھال لے گا۔ اس نے وہ تقریر میں بڑے مزے سے کہا تھا میں کلہ ہی کافی ہوں، وہ اکیلا ہی کافی ہے ان کے لیے۔ ہمارا صرف اس ٹائم ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہے خان کی رہائی۔ آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں، عمران کو رہا کرو، عمران کو رہا کرو، ہم لوگوں کا ایک ہی طریقہ ہے، نہ پارلیمان سے ہمیں کوئی انصاف مل رہا ہے نہ ہمیں عدالتوں سے کوئی انصاف مل رہا ہے، صرف ایک رستہ ہے اور وہ ہے احتجاج کا رستہ۔ احتجاج، اور وہ بھی پرامن احتجاج۔ احتجاج کے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملنی، نہ آپ کے خان کو رہائی ملنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو تحریک ہے خان کی رہائی کی، آپ لوگوں نے یہ جو تحریک ہے یہ ویسے چلانی ہے جیسے آپ لوگ ایک الیکشن کمپین چلاتے ہیں۔ چلائیے الیکشن کمپین کے نہیں، ایک ایک گھر پہ جا کے نوک کرنا پڑتا ہے، لیکن نہیں، ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے۔ اس تحریک کے لیے آپ کو گھر سے گھر جا کے تحریک چلانی پڑے گی۔ آج سے آپ لوگ عہد کر لیں، محلے میں جائیں، اپنے پڑوسی سے بات کریں، زیادہ نہیں کر سکتے تو پڑوسی تو کر سکتے ہیں، جو پڑوسی کے بعد محلے میں جائیں، اپنے شہر میں گاؤں میں بات کریں۔ جب تک الیکشن کمپین کی طرح خان کی رہائی کی آپ کمپین نہیں چلائیں گے خان رہا نہیں ہوگا۔ وہ انسان 2 سال سے آپ کے لیے قید کاٹ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شہزادہ ہے، شہزادوں کی طرح وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ ابھی وہ ڈیل کر کے باہر آ جائے، ساری عمر وہ یورپ، امریکہ، پاکستان کے ہر جگہ وہ رہ سکتا ہے، لیکن 2 سال سے 6x8 کے سیل میں وہ آپ کے لیے رہ رہا ہے، میرے لیے رہ رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے نکلیں۔ اس کی آزادی، اس کی آزاد تو وہ ہے، دل سے اور دماغ سے وہ آزاد ہے، صرف اس کو جسمانی قید ہے۔ اس کی رہائی میں اس قوم کی آزادی ہے۔ یہ قوم آزاد ہوئے گی جس دن وہ رہا ہوگا، ورنہ 75 سال سے ان بدماشوں کی، ان حکمرانوں کی، ان کی آپ غلامی کر رہے اور کرتے رہیں گے، آپ کی نسلیں غلامی کریں گی۔ اس طرح کے لیڈر 100 سالوں میں آتے ہیں۔ آپ دیر کے لوگ، آپ لوگوں نے تو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس علاقے میں، سب سے زیادہ FIR یہاں پہ ہوئی ہے۔ جتنے انقلاب ہیں وہ اس عمر میں سے آتے ہیں جو آپ کی ایج ہے۔ 30 سال سے پہلے جتنے بھی انقلاب لیڈ کیے ہیں، آپ بشک حال میں ہی دیکھ لیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ نیپال ہے، سب سٹوڈنٹ نے انقلاب لے کے آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ آپ کو کوئی لیڈ کرے گا، آپ نے خود لیڈر اپنے اندر سے نکالنے ہیں اور وہ ہمیں لیڈ کریں گے۔ ہمارا یہاں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، صرف اور صرف ایک مقصد ہے، نہ ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں اور نہ ہی ہم کسی سے کوئی آگے مانگیں گے۔ ہمیں صرف ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی چاہیے۔ اس کے علاوہ
ہماری کسی سے نہ کوئی منسٹری چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، صرف ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ آج مجھے ویسے خوشی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہماری بچیاں بھی میں نے دیکھا ہے کسی کنونشن یا کسی جلسے میں ہمارے پاس آئی ہیں، تو آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جب ہمارے خان صاحب کہتے ہیں جب ہماری بچیوں میں، ہماری گھر کی عورتوں میں شعور آتا ہے تو تب تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ تبدیلی بیٹھی ہے جو ہمارے گھروں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور میں آپ کو خان صاحب کی ایک تقریر بھی سناؤں گا، کیونکہ ہماری ساری محفل خان کی تقریر کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ تقریر میں اس لیے سناؤں گا کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو بات یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ سے پہلے کی ہے، جو ایم پی ایس صاحب نے کی ہے، جو فخر زمان بھائی نے کی ہے، ساری اس تقریر میں وہ بات لکھی ہے۔ ہم عمران خان کی ہی بات کر رہے ہیں، کسی اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، تو وہ میں آپ کو تقریر سناؤں گا، لیکن ابھی نہیں، لیکن سب سے پہلے میں 2-3 باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اسی طرح انصاف یوتھ فیڈریشن ہے ونگ، ہمارا پارٹی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آج سے کوئی 30 سال پہلے ہمارے لیڈر عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی، اور مجھے فخر ہے یہاں پہ قاسم بھائی، فخر زمان اور ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے پرانے جو 1996 سے خان کے ساتھ ہیں۔ نعیم بیٹھے نا، کدھر ہے نعیم؟ ہو رہا، زبردست، زندہ باد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1996 میں جب لوگ مذاق بناتے تھے پی ٹی آئی کا، لیکن یہ لوگ اس ٹائم بھی خان کے ساتھ کھڑے رہے، شانہ بشانہ، ہر جگہ انہوں نے، مالاکنڈ ہو، پشاور ریجن ہو، جو بھی پاکستان کا، کراچی میں نہیں ہے، انہوں نے عمران خان کو گھر گھر لے کے گئے، اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی ان لوگوں نے۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، ہمارے لیے وقف کر دی۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور نعیم نے تو شادی بھی نہیں کی اسی چکر میں۔ آپ لوگوں پہ ہمیں فخر ہے کہ آج اتنے لوگ جو مجھے سننے آئے بیٹھی ہیں، اس زمانے میں اس سے آدھے لوگ خان کو نہیں سننے آتے تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جاتے تھے، گھر گھر جاتے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد انہوں نے رکھی، منشور دیا انہوں نے۔ لیکن افسوس ہے، ہمیں شرمندگی ہے، جس طرح ابھی پہلے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارا لیڈر، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا بانی، چیئرمین عمران خان، ہمارا لیڈر 2 سال سے قید کاٹ رہا ہے، ناحق قید کاٹ رہا ہے۔ ہمیں شرمندگی ہے، ہر روز ہم شرمندہ ہے اس بات پر۔ کیوں شرمندہ ہے؟ کیونکہ 30 سال پہلے ان لوگوں نے انصاف پر اس پارٹی کی بنیاد رکھی کہ ہم اس قوم کو انصاف لے کر دیں گے ظالموں سے، لیکن افسوس کی بات ہے 2 سال سے ہم اس لیڈر کو انصاف نہیں دلا سک رہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس کوئی لائی عمل نہیں ہے اس کا کہ اس کو کس طرح رہائی دلانی ہے۔ ہم نے، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ تحریک انصاف پر ہم بیسڈ ہیں۔ جب ہم دوسرے لوگوں سے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں اپنے تم لیڈر کو تو انصاف دلا نہیں سکتے، تو اس قوم کو کیا انصاف دلاؤ گے تم؟ یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں شرمندگی ہے اس بات پر کہ جو پارٹی انصاف پر بنائی گئی وہ اپنے لیڈر کو نہیں انصاف دلا سک رہی 2 سال سے۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا، کل ایک ترمیم ہوئی ہے، 27ویں ترمیم، میں تھوڑی سخت بات کروں گا، لیکن یہ سوالات ہیں ہمارے ان کے لیے،
آپ کے یہ سوالات ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ جب آپ ہمارے جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے جدھر قانون بنتا ہے، پنجاب کے جو ہے، چلے کے پی میں تو ہماری گورنمنٹ ہے، پنجاب کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، اگر آپ لوگ ترمیم نہیں رکوا سکتے، آپ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے، تو پھر آپ کا نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگ نہ خان کی رہائی کرا سکتے ہیں، نہ اس کی آپ ملاقات کر سکتے ہیں اس سے، ایک اس کو کتاب مل جاتی ہے تو آپ بھگڑے ڈالتے ہیں، تو نہ آپ رہائی کرا کے ان کی ہمیں نہ کوئی منشور، نہ کوئی ہمیں روڈ میپ دے رہے ہیں، نہ آپ ترمیم رکوا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ آپ استعفے دیں اور گھر آ جائیں۔ خام خواہ ہم روز آپ سے سوال کرتے ہیں، جان چھڑائے اس سوالاتوں سے، آ جائے استعفے دے کے ہماری طرح ہم لوگوں میں آ جائے۔ ابھی تو جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کو سوال کرتے ہیں، جس ٹائم جلسہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں بندے لے آؤ، جس ٹائم جلوس نکلنا ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں جلوس نکالو۔ تو ان چیزوں سے جان چھڑائے، خام خواہ عوام میں آپ لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ تو جب آپ لوگ نہ وہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ لوگ ترمیم رکوا سکتے ہیں، نہ آپ خان کی آزادی کرا سکتے ہیں، نہ آپ خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، جب ان کی مرضی آتی ہے تو وہ کرواتے ہیں آپ کی، جب نہیں آتی ایک ماشاءاللہ ہر ترمیم میں 2-3 ہمارے بندے بھی گر جاتے ہیں اس سائڈ، ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ، میں مطلب کہ یہ میری رائے، آپ کریں نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے اب شروع ہو جانا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، لیکن یہ سب آپ کے بھی سوال ہے، اور آپ کے بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ سوال کہ نہیں کرتے ہیں نا، کہ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ استعفے دے گھر آ جائیں، آپ کا کیا کام؟ تو یہ جو تحریک انصاف ہے، جب ہم اپنے لیڈر کو نہیں انصاف دلا سکیں گے تو ہم قوم کو کیا سے انصاف دلائیں گے؟ تو ہمارا سب سے مین مقصد اس ٹائم، سب سے مین ٹارگٹ ہمارا، قیدی، سب سے زیادہ قیدی یہاں سے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو بہت قربانیاں دی، آپ پہ تو ہمیں بہت ناز ہے اور ہم آپ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ اب ہم خان کی ایک تقریر سنیں گے، اس میں تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہم احتجاج کی، پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے، یہ آپ کا لیڈر کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو وہ تقریر سنیں گے، پھر اس پہ 10 منٹ بات کریں گے۔ چپ کر دیں۔ ہم سب ایک قوم بن کے نہیں ملے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف جہاد نہ کی، میرے پاکستانیوں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی آزادی کی جنگ سمجھی ہے، میرے لیے یہ جہاد ہے اور یہ آپ کے لیے جہاد ہے۔ اپنی جہاد کے اندر اپنے خون کی زنجیریں توڑنے نکلنا پڑے گا ہمیں۔ کبھی بھی کسی قوم کو آزادی پلیٹ میں نہیں دی گئی، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اچھا، میں تھوڑی بہت مشکل سے آپ لوگوں کو آواز دی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خان صاحب اس تقریر میں کہہ رہے ہیں، اور یہ تقریر انہوں نے بار بار کی ہے، کوئی ایک دفعہ نہیں کی، کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آزادی کے لیے۔ آزادی آپ کو گھر میں بیٹھ کے پلیٹ میں نہیں دی جائے گی، کبھی بھی آزادی پلیٹوں میں نہیں ملی۔